अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। आज हम 10वां सिपारा सुनेंगे और 10वें सिपारे का नाम है वालमो। और वालमो के मानी हैं और जान लोगे। और ये किन लोगों से क्या बात हो रही है आज हम इस बारे में सुनेंगे और समझेंगे। इस पारे में हम सूरह अनफाल की बकाया 35 आयत सुनेंगे। पिछले पारे में हम 40 आयत सुन चुके थे। और चूंकि मालिक गनीमत का ग़ज़वा बदर में जो मालिक गनीमत मिला था उसके सवालात किए थे बाकी जो मुसलमान जिन्होंने शिरकत की थी उसमें, तो अब अल्लाह ताला उन मालिक गनीमत की तकसीम का यहाँ पे बता रहे हैं। और पारे की जो पहली ही आयत है वो सूरह अनफाल की आयत नंबर 41 है, 41वीं आयत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वअलमू अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन फअन्ना लिल्लाहि खुमसहु वलिर्रसूली वलिज़िल कुर्बा वलयतामा वलमसाकीन वब्निस सबीली इन कुंतुम अमनतुम बिल्लाहि वमा अंजलना अला अब्दिना यौमल फुरकानी यौम तका अल जमानी वल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीर। अब अल्लाह ताला इस आयत में फरमा रहे हैं और जान लो, जो कि पारे का नाम भी यही है और ये उसका मतलब है। और जान लो कि जो मालिक गनीमत मिलेगा उसके टोटल 5 हिस्से होंगे। 4 हिस्से तो उनमें तकसीम हो जाएंगे और उनको भी जो इससे तकसीम होंगे वो भी पैदल को कितना मिलेगा और सवार को कितना मिलेगा, जो फ्रंट से लीड करेगा उसको कितना मिलेगा, वो अलग से तकसीम है। लेकिन जो 5वां हिस्सा है वो अलग हो जाएगा और वो 5वां हिस्सा अल्लाह का है, अल्लाह के रसूल का है। अल्लाह का मतलब ये तो नहीं कि अल्लाह ताला ने वो मालिक गनीमत तलवारें इस्तेमाल करनी थी या तीर करने थे या घोड़े करने थे या जो भी चीज़ थी, लेकिन वो 5वां हिस्सा अल्लाह का मतलब है कि अल्लाह के गरीब बंदों का। और अल्लाह के रसूल का भी ये मतलब है कि अल्लाह के गरीब बंदों को जाता था। हमारे प्यारे नबी तो फाके करते थे, घर में तो कोई चीज़ रखते ही नहीं थे ना, सब के सब गरीबों में तकसीम करते थे। और कराबतदारों का और यतीमों का और मिस्किनों का और मुसाफिरों का, इन सब में तकसीम होगा। अब अल्लाह ताला ग़ज़वा बदर के दिन को यौमुल फुरकान यानी हक को बातिल को में फ़र्क कर देने वाला दिन करार दे रहे हैं। और ग़ज़वा बदर में हज़रत उस्मान गनी चूँकि नहीं तशरीफ़ लेकर गए थे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपनी बेटी हज़रत रुक़ैया जो कि उनकी बीवी थी हज़रत उस्मान गनी की, तो उनके पास छोड़ा था कि वो शदीद बीमार हैं तो आप अपनी बीवी का ख्याल रखें। और वो उनको भी मालिक गनीमत से फिर हिस्सा दिया गया था। तो आप देखें कि हमारे प्यारे नबी की ज़िंदगी के ऊपर अगर हम एक नज़र दौड़ा दें तो हमारे प्यारे नबी जितना जो बर्दाश्त और मेरे प्यारे नबी के ऊपर जो इम्तहानात और आजमाइशें आई और उनके सब्र को देखें कि किसी भी पैगंबर के ऊपर इतनी ज़्यादा आजमाइशें नहीं आई। क्योंकि मेरे प्यारे नबी जब पैदा हुए तब भी यतीम थे, यानी उनके वालिद की वफ़ात हो गई। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल के हुए तो उसके बाद वालिदा भी वफ़ात पा गई, फिर दादा ने पाला 2 साल, फिर दादा भी वफ़ात पा गए और 8 साल की उम्र के थे छोटे से बच्चे। और फिर किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चचा ने पाला, जो कि अपने वो खुद भी गरीब थे। और फिर चचा अबू तालिब ने सारी ज़िंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत की, लेकिन बहुत गुर्बत थी उनके घर में भी, उनके अपने बच्चे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उजरत लेके बकरियां भी चराईं। और किस तरीके से आपने अपने परवरिश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस तरीके से हुई गुर्बत में। और उसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जवान हुए, उसके बाद आपके जब शादी हुई और उसके बाद औलाद हुई, तो आपके 3 बच्चे, 2 बेटे आपके मक्का मुकरमा में आपने अपने हाथों से दफन किए, तीसरा आपने मदीना मुनव्वरा में दफन किया और वो इतना बड़ा भी था, 3.5 साल का। और उसके बाद मक्का मुकरमा में अगर आप देखें तो आपकी प्यारी बीवी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वफ़ात पा गई, उनको अपने हाथों से दफन किया जन्नतुल मौला जो मक्का मुकरमा में है। उसके बाद आपके प्यारे चचा हज़रत अबू तालिब जो कि आपको हर जगह से प्रोटेक्ट करते थे, हिफाजत करते थे कुरैश मक्का से, ज़ालिम लोगों से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा भी उसी साल वफ़ात पा गए थे। उससे पहले शैब अबी तालिब के 3 साल की सख्ती झेली थी, तो सख्ती बर्दाश्त नहीं कर सके थे हज़रत खदीजा और हज़रत अबू तालिब, और बहुत से और भी बीमार हो गए थे और वो वफ़ात पा गए दोनों प्यारे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस साल को आमुल हुज़्न यानी गम का साल करार दिया था। उसके बाद मक्के वालों के मज़ालिम आपने देखे, उसके बाद ज़्यादा बढ़ गए थे हज़रत अबू तालिब के जाने के बाद। और उसके बाद जो ढारस देने वाली बीवी भी दुनिया से चली गई। और फिर ताइफ जब तशरीफ़ ले गए, ताइफ वालों ने क्या सलूक किया, क्या जुल्म किए, और मक्के वाले जान के दुश्मन हो गए। बिल आखिर अल्लाह ताला के हुक्म से जान बचा के मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा हिजरत करके गए। और इन सब के बावजूद सिर्फ और सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह बोला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और मदीना मुनव्वरा में जब तशरीफ़ ले गए तो आपकी
یہ جو بیٹی حضرت رقیہ بیمار تھی غزوہ بدر والے دن، آپ اسی لیے حضرت عثمان نہیں گئے تھے، اور وہ بیٹی پیچھے وفات پا گئی، اور جس دن آپ غزوہ بدر کے جو 14 مجاہد شہید ہوئے تھے، جو شہداء تھے، ان کو دفن کر گئے بدر کے مقام پہ، جب واپس آئے اور جب مدینہ منورہ میں آئے تو اپنی بیٹی کی وفات کی خبر ملی۔ حالانکہ غزوہ بدر فتح بہت بڑی فتح تھی، اس کی خوشیاں منا رہے تھے باقی، لیکن جیسے وہاں مدینہ میں داخل ہوئے تو پتہ چلا کہ آپ کی پیاری بیٹی حضرت رقیہ وفات پا گئی ہیں، اور ان کو دفن کیا، ان کی تدفین بھی ہو رہی تھی بلکہ۔ اور اس کے بعد باقی جو 2 جوان بیٹیاں تھیں شادی شدہ، وہ بھی آپ کی زندگی میں آپ نے خود دفن کی، یعنی 4 بیٹیوں میں سے 3 کو خود اپنی زندگی میں دفن کیا، اور چوتھی بیٹی جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں، ان کے لیے بھی پتہ چل گیا کہ میری وفات کی 6 مہینے بعد یہ بھی فوت ہو جائیں گی۔ اور اس کے بعد ان کے پیارے نواسوں کا بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہ کس طرح شہید کیا جائے گا۔ اس کے باوجود اپنے پیارے نبی کے صبر کا آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو توفیق دے کہ اپنا ہم بھی صبر کرنا سیکھیں، کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رونا پیٹنا شروع کرتے ہیں۔ اب اس سورہ انفال کی اس حصے میں بھی غزوہ بدر کے بارے میں اللہ تعالیٰ آیات نازل فرما رہے ہیں کہ کس طریقے سے تم لوگوں کو خواب میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کافروں کی تعداد کو کم دکھایا، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ آیات نازل فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس لیے آپ کو کم دکھا رہے تھے تاکہ آپ ہمت نہ ہار جائیں۔ اور اس کے بعد جب کافروں کو بھی مسلمانوں کی تعداد کو کم دکھا رہے تھے، اور مسلمانوں کو بھی کم دکھا رہے تھے، حقیقت میں بھی اور خواب میں بھی دکھایا تھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ یہ جو جنگ ہے، یہ غزوہ بدر ہے، ضرور ہو، تاکہ اللہ تعالیٰ حق کو باطل سے الگ کر دے۔ یعنی اگر کافر بھی مسلمانوں کو زیادہ تعداد میں دیکھ لیتے اور مسلمان بھی کافروں کو زیادہ تعداد میں دیکھ لیتے تو مسلمان بھی ہمت ہار جاتے، چونکہ وہ بہت کم تعداد میں تھے اور بالکل نہتے تھے، اور جو کافر ہے وہ بھی اگر زیادہ دیکھتے تو وہ بھی پیچھے بھاگ جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ آج کے دن ان سرداروں کو مسلمانوں کے ہاتھوں جو ہے وہ تلواروں کے ذریعے ان پہ عذاب مسلط کیا جائے، جیسے پہلے والی جو باقی انبیاء کی قوموں کو تباہ کر دیا گیا تھا، ان کو بھی تباہ کیا جائے، بڑے بڑے سرداروں کو آج، اور ان کو مسلمانوں کے ہاتھوں سے آج ان کو عذاب دیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرما رہے ہیں کہ جس طرح فرشتے ان سرداران نے مکہ کو کس طرح ان کے روحیں قبض کر رہے تھے، اور ان کو کس طرح ان کے ضربے لگا رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ ابھی مزہ چکھو جو میرے پیارے نبی کے ساتھ تم لوگ کر رہے تھے نا مکے میں، اور صحابہ کرام کے ساتھ جو کر رہے تھے، تو ابھی اس کا مزہ چکھو اس عذاب کا۔ اور یہاں تو عذاب ان کو ملا بدر کے دن، لیکن ان کی اگلی جو زندگی تھی نا، وہ بھی اس عذاب سے کم نہیں ہے، بلکہ بہت بڑا عذاب ہوگا قیامت والے دن۔ اس کے بعد باقی آیات بھی غزوہ بدر کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو مال غنیمت تمہیں ملا ہے اب کھاؤ پیو اور حلال اور پاک سمجھ کر، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ درگزر کرنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ اور اے نبی ان قیدیوں سے جو کہ آپ کے قبضے میں آئے ہیں، 70 قیدی تھے جو مکہ مکرمہ سے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان قیدیوں سے آپ فرما دیجئے کہ جن کے دلوں میں بھی اللہ تعالیٰ اگر تھوڑی بھی نیکی دیکھے گا کہ ان کے دل بدل سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کو بخش دے گا اور ان کو چن لے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو تم لوگوں سے جو چیزیں لی گئی ہیں، تم لوگوں سے مال غنیمت بھی چھینا گیا ہے، یا جو بھی نقصان ہوا ہے غزوہ بدر میں قیدیوں سے، اللہ تعالیٰ یہ فرمانے کو کہہ رہے ہیں کہ جو لیا گیا ہے اس سے کہیں بڑھ کے اللہ واپس دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑا درگزر کرنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ دیکھیں کہ اللہ قیدیوں سے بھی حسن سلوک کا حکم دیتے ہیں، اور میرے پیارے نبی نے بڑا حسن سلوک سے ان سے پیش آئے تھے، اور وہ متاثر ہو کے مسلمان بھی ہو چکے تھے۔ اگلی آیات ہم سورہ توبہ کی سنیں گے، اور سورہ توبہ جو ہے نازل ہوئی تھی وہ 113 نمبر پہ، یعنی کہ مدینہ منورہ میں بہت بعد میں جا کے، یعنی آخری جو صورت ہے سورہ نصر، اس سے پہلے بس نازل ہوئی تھی، یعنی 114 ٹوٹل صورتوں میں سے 113 صورتیں ہیں، تو سورہ توبہ 113ویں نمبر پہ، یعنی سیکنڈ لاسٹ نمبر پہ نازل ہوئی تھی۔ لیکن یہاں قرآن پاک کی موجودہ ترتیب میں چونکہ 9ویں نمبر پہ ہے، تو آج ہم سنیں گے، اور سورہ توبہ جو ہے اس میں بسم اللہ کے بغیر شروع ہوتی ہے، اور کیوں بسم اللہ کے بغیر شروع ہوتی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی۔ اور اس کی ٹوٹل 129 یعنی 129 آیات ہیں، اور آج ہم سورہ توبہ کی 93 آیات اس پارے کے اندر سنیں گے۔ اور سورہ توبہ کو بسم اللہ کے بغیر اللہ تعالیٰ نے شروع نہیں فرمایا، کیونکہ بسم اللہ اللہ تعالیٰ کے رحیمی اور کریمی کی جو سے ہم شروع کرتے ہیں تمام صورتوں کو، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جو آیات نازل فرمائی ہیں وہ مشرکین مکہ کے، یہ جو کہ یہ صورت بہت بعد میں نازل ہوئی ہے،
مشرکین مکہ کی جو کہ صلح حدیبیہ کا جو کیا تھا انہوں نے معاہدہ، اور اس کے باوجود انہوں نے وہ معاہدہ توڑ دیا تھا، اور اس کے بعد فتح مکہ کے موقع پہ بھی مکہ بھی فتح ہو چکا تھا جب یہ صورت نازل ہوئی ہے، اور فتح مکہ کے موقع پہ بھی انہوں نے جو معاہدہ کیا تھا اپنے پیارے رسول کے ساتھ، جو مشرکین عرب تھے، مکہ کے جو لوگ تھے، خاص طور پہ قبیلہ قریش کے جو لوگ تھے ان نے، اس لیے 15 جو پہلی آیات ہے وہ انہی مشرکین مکہ کے لیے نازل ہوئی ہیں، اور اس کی بہت سی آیات جو ہیں وہ غزوہ تبوک کے موقع پہ، یعنی غزوہ تبوک جانے سے پہلے، غزوہ تبوک کے موقع پر، غزوہ تبوک سے واپسی پر نازل ہوئی تھی، اور غزوہ تبوک جو ہے وہ آخری معرکہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، بہت بڑی جو غزوہ تھی، اس کے بارے میں ساری ڈیٹیل ہم پڑھیں گے۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں براءۃ من اللہ ورسولہ الا الذین عاہدتم من المشرکین۔ اب اللہ تعالیٰ سورہ توبہ کی پہلی ہی آیت میں فرما رہے ہیں کہ اعلان لا تعلقی ہے، اعلان برات ہے، صاف جواب ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے معاہدہ کیا تھا مشرکین مکہ، یعنی کہ مشرکین مکہ کو مزید کوئی ڈھیل نہیں دی جائے گی، کوئی ڈیل نہیں ہوگی، ان سے کوئی معاہدہ نہیں ہوگا، صرف 4 مہینے کی ان کو مہلت دی گئی ہے کہ مکہ مکرمہ میں صرف 4 مہینے تم لوگ، یہ حرمت کے جو 4 مہینے تھے، یعنی ذی الحج کے دنوں میں یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کر رہے تھے اور حج فرما رہے تھے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ، اس سے پہلے 8 ہجری میں مکہ بھی فتح کر کے جا چکے تھے پیارے نبی۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ 4 مہینے جو حرمت کے ہیں نا، ان میں تم لوگ خوب عیش کر لو، اس کے بعد جو ہے وہ صحابہ کرام کی تلواریں ہوں گی اور تمہارے سر ہوں گے، اور تم لوگوں کو کوئی مطلب تم لوگ جھوٹے لوگ ہو، جو کہ منافق لوگ ہو، جو کہ جو معاہدہ کرتے ہو وہ توڑ دیتے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے بھی آیات نازل فرما رہے ہیں کہ تم لوگ تو ان کے خیر خواہ ہو، تم لوگ تو چاہتے ہو کہ تم لوگوں کے جو رشتہ دار ہیں مکہ مکرمہ میں وہ مسلمان ہو جائیں کسی طرح، تاکہ اللہ کے عذاب سے بچ سکیں، لیکن وہ لوگ، ان لوگوں کو اگر ذرا بھی موقع ملا تو تم لوگوں کو جان سے مارنے سے بھی دریغ نہیں کریں گے، وہ ایسے کفار ہیں، ایسے سخت دل لوگ ہیں۔ اب چونکہ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ یہ جو تھوڑی تعداد میں جو لوگ رہ گئے ہیں مشرکین مکہ، انہوں نے اسلام میں داخل نہیں ہونا، جو مرضی بھی کر لیں یہ لوگ داخل نہیں ہوں گے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اب مکہ مکرمہ خانہ کعبہ کے اندر کوئی بھی غیر مسلم داخل نہیں ہو سکتا۔ اور آپ دیکھیں کہ ابھی بھی سعودی عرب میں اب جائیں تو مکہ مکرمہ یعنی اللہ کے گھر میں، اور مدینہ منورہ یعنی رسول اللہ کے روضہ مبارک میں کوئی بھی غیر مسلم داخلہ انٹری اس کی بند ہے۔ بے شک مسجد نبوی، مسجد احرام کی جو بہت سی چیزیں ہیں وہ باہر کے ممالک سے آئی ہیں اور ان انجینئرز نے کام کیا ہے، لیکن وہ صرف اور صرف مسلمان لوگوں کو وہاں انٹری ہے، غیر مسلم کا داخلہ ممنوع تھا، اور اس کے بعد ابھی بھی وہ ممنوع ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے فرما رہے ہیں کہ یہ جو 4 مہینے کے بعد ان سے جو ہے نا جہاں ان کو ملے ان کو بالکل نیست و نابود کر دو، ان کو مار دیا جائے گا، ان کو جہاں بھی ملیں بھاگیں تو پکڑ کے ان کو مار کے تو ان کو یہاں سے کھدیڑنا ہے مکہ مکرمہ سے۔ اور اگر یہ توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ کے رحیمی کی صفت فوراً، جو صفت رحیمی ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ فوراً جو اللہ کے غضب پہ کیسے آ جاتی ہے غالب، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ توبہ کر لیں، یعنی یہ مشرکین بھی جو ساری زندگی شرک کرتے رہے تو فوراً اللہ نے فرما دیا کہ ان کو توبہ کریں تو اور نماز بھی پڑھیں ساتھ۔ توبہ کر لیں تو یہ مطلب نہیں کہ ہم بغیر نماز کے بھی مسلمان پھریں گے، بغیر نماز کے تو مسلمان کا تصور ہی نہیں تھا نا، اللہ کے رسول، اللہ کے نزدیک اللہ کے رسول کے یا صحابہ کرام یا تابعین کے نزدیک بغیر نماز والا تو مسلمان ہی تصور نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز بھی قائم کریں اور زکوٰۃ بھی دیں تو ان کو چھوڑ دو ان کی راہ میں، بے شک اللہ بڑا غفور اور رحیم ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ اگر وہ تم سے پناہ مانگیں تو اے نبی ان کو پناہ بھی دو۔ دیکھیں یعنی جان کی امان پانے کے لیے پناہ مانگے تو پناہ بھی دو، یعنی کہ مشرک ہے بے شک، لیکن اگر جان بچانے کے لیے آپ کے پاس پناہ مانگنے آئے تو آپ پناہ بھی دے دیں۔ جب وہ آپ کے پاس پناہ لے کے آئے تو اس کو اللہ کا کلام ضرور ایک دفعہ اور سنا دیں، شاید کہ وہ ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ کیسے بخشنا چاہتے ہیں انسان کو۔ اللہ تعالیٰ مومنوں سے فرما رہے ہیں کہ تم لوگ تو ان کے لیے اچھا سوچتے ہو، ان کے خیر خواہ ہو، لیکن یہ جو مشرکین مکہ ہیں یہ نہیں بدل سکتے ان کے دل، اور ان لوگوں کو ذرا بھی اگر موقع ملے تو تم لوگوں کو یہ کسی حد سے تجاوز کر جائیں گے، اور یہ جان کے در پہ ہیں تم لوگوں کے۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے آپ سب کو مکہ سے بے دخل کیا، اور پیارے نبی پیارے رسول کو بھی مکہ سے انہوں نے کس طرح ہجرت کرنے پہ مجبور کیا، اور جب پیارے رسول
وہاں پہ غار سور میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی ہیں کہ غار سور میں ابو بکر صدیق اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم 2 بندے تھے اور تیسرا ان کے ساتھ اللہ تھا۔ اور جب ابو بکر صدیق گھبرا گئے تھے، جب کفار مکہ پیچھا کرتے ہوئے غار سور تک پہنچ گئے تھے، ابو بکر صدیق نے کہا کہ اب کیا ہوگا اللہ کے رسول، یہ تو ہمیں دیکھ لیں گے اور یا ہمیں پکڑ لیں گے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح بچایا، آپ غار سور کو جا کے دیکھتے ہیں ہم سارے تو وہ اتنا چھوٹا سا غار ہے کہ وہ کوئی بچہ بھی اگر منہ نیچے کرے تو وہ نظر آ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بچانا تھا ان کو دونوں کو، تو اللہ نے بچایا۔ اس کے بعد یہاں پہ غزوہ حنین کے دن کے لیے اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی ہیں کہ تم مسلمانوں کو بڑا غرہ تھا، یعنی بڑا غرور تھا، بڑا تکبر آ گیا تھا کہ ہم تو آج بہت زیادہ تعداد میں ہیں، اور غزوہ بدر میں تو ہم صرف 313 تھے اور آج تو ہم بہت بڑی تعداد میں ہیں، تو یہ کفار کے مقابلے میں ہم آئے ہیں تو ہم تو ان کو فٹافٹ شکست دے دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شروع میں تو ان کو بہت زیادہ جو ہے نا، شروع میں کافی زیادہ مار پڑی مسلمانوں کو، اس غرور اور تکبر کی سزا ملی، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے غزوہ حنین میں بھی اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی تھی اور مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی تھی۔ لیکن اللہ نے ذکر یہاں پہ ضرور فرمایا آیات میں، تاکہ مسلمان اگلی جو غزوات اور جنگیں ہیں ان میں بالکل غرور اور تکبر نہ کریں۔ غرور اور تکبر اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حضرت عزیر کو یہودی اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور مسیح یعنی حضرت عیسیٰ کو جو عیسائی ہیں وہ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ تو یہ محض جو ہے نا ایک دوسرے سے ریس کر کے تو ایسی باتیں کرتے ہیں، کفر کی باتیں کرتے ہیں، اور اللہ انہیں غارت کرے جو اللہ تعالیٰ کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ جن جنگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت کی ان کو غزوات کہتے ہیں، اور جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت نہیں کی بلکہ دستے روانہ کی ان کو جنگ کہتے ہیں۔ اور آپ نے زید بن حارث کی سربراہی میں غزوہ جنگ موتا کے لیے دستہ روانہ کیا تھا، اور وہ تعداد میں بھی کم تھے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ زید بن حارث جو ہے وہ شہید ہو جائیں گے۔ ان کے بعد آپ نے 3 جو سپہ سالار بھیجے کہ ان کے بعد یہ اس کی سربراہی کریں گے، وہ شہید ہو جائیں گے تو تیسرے کریں گے، وہ شہید ہو جائیں گے تو چوتھے خالد بن ولید نے پھر ان کو سربراہی کی تھی۔ اور جنگ موتا اس لیے پیش آئی تھی کہ سفیر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے ہاتھ خط بھیجا تھا نا وہاں روم کے بادشاہ کے نام، تو اس نے خط کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا اور سفیر کو شہید بھی کر دیا تھا۔ تو اب جو ہے وہ سفیر کی جو موت ہوتی تھی وہ اعلان جنگ ہوتا تھا، تو اس لیے اس جنگ موتا ہوئی تھی۔ اور جنگ موتا کے بعد اب جو ہے مسلمانوں کی تھوڑی پسپائی ہوئی تھی، یعنی شکست نہیں ہوئی تھی، لیکن مسلمان چونکہ کم تعداد میں وہاں پہ گئے تھے، تو اب جو ہے غزوہ تبوک ہر صورت میں ہونی تھی، جو کہ سب سے بڑا معرکہ تھا اسلام کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تیاری کے لیے تمام مدینہ منورہ میں تمام لوگوں کو بولا کہ سب نے جانا ہے، اس میں سب لوگ شرکت کریں گے، تمام مسلمان۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حق کو باطل کے ساتھ یہاں بھی الگ کرنا تھا کہ کون منافق ہے، کون باہر سے مسلمان ہے، کون جو ہے نا وہ اسلام کے مطلب وہ بلند ترین جو مرتبہ ہے مومن کا وہ حاصل کر چکے ہیں، تو یہاں پہ ان کی آزمائش اللہ تعالیٰ نے کرنی تھی۔ اور شدید گرمی کا موسم تھا، جون جولائی کا موسم تھا، اور فصلیں ساری تیار کھڑی تھیں، اور کھجور کی فصل خاص طور پہ چونکہ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ میں تو کھجوریں ہی ہیں، مدینہ منورہ میں خاص طور پہ ہیں ہی کھجوریں، ان کی تجارت کا ذریعہ کھجوریں تھی۔ تو اب ان کو کھجوریں اتارنے کے لیے عورتیں اور بچے تو نہیں اتار سکتے تھے، پیچھے عورتیں اور بچے ہی ہوتے تھے۔ اکثر عورتیں بھی غزوات میں حصہ لیتی تھی، جاتی تھی جو بہادر خواتین تھی، تو جو باقی عورتیں تو نہیں پیچھے فصل اتار سکتی تھی، وہ مردوں نے اتارنی تھی۔ وہ تیار فصلیں کھڑی تھیں، اور اوپر سے یہ حکم آ گیا جہاد کا، اور اوپر سے پیسے بھی مسلمانوں کے پاس اتنے نہیں تھے، تمام زکوٰۃ اور سارا اکٹھا کرنا شروع ہو گئے، تمام مسلمانوں کو حکم دے دیا گیا۔ اور اس میں آزمائش کے لیے تمام، پھر آپ آج سنیں گے اس صورت کو کہ کس طرح منافق جو ہے انہوں نے کیا کیا بہانے کرنا شروع کر دیے کہ ہم بیمار ہیں، کوئی کہنے لگا میں بیمار ہوں، کوئی کچھ نہ کچھ بہانے کر کے، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو نرم دل تھے، فوراً انہوں نے اجازت دے دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اگلی آیات سخت اتاری کہ اے اللہ کے رسول، اللہ آپ کو معاف کرے، آپ نے ان کو بغیر وحی آنے کے انتظار کیے وحی کا، آپ نے ان کو کیوں اجازت دے دی؟ وہ تو بہانے کر رہے ہیں، جھوٹے لوگ ہیں۔ تو اب ان کا منافقت یہاں پہ کھل گیا آیات میں
اس کے بعد باقی جو صحابہ کرام تھے وہ سارے جو اصل مومن کے درجے پہ تھے وہ تو پہل پہل کر رہے تھے نا. آپ حضرت ابو بکر صدیق اپنے گھر کا سارا سامان اٹھا کے لے آئے, حضرت عمر فاروق آدھا سامان لائے, لیکن جب دیکھا کہ ابو بکر صدیق کبھی بھی میرے سے پیچھے نہیں رہتے, آگے ہی بڑھ کے مطلب سارا گھر کا سارا سامان لے آئے, تو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے ابو بکر گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے جواب دیا گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کا نام چھوڑ دیے. تمام جتنے بھی صحابہ کرام تھے نا, سب صحابہ کرام نے اپنا جو گھر کا تمام سامان تھا وہ لے آئے, تاکہ اس سامان کو بیچ کے تو اس غزوہ کے لیے جو بھی سامان اکٹھا کرنا تھا, اونٹ تیر تلواریں, کیونکہ وہ اتنی دور جگہ تھی نا کہ سب نے سواری پہ ہی جانا تھا, کوئی بھی بندہ پیدل نہیں جا سکتا تھا, اور موسم بھی شدید تھا. اور اس کے بعد کچھ یہاں پہ آیات نازل ہوئی ہیں کہ کچھ جو امیر لوگ تھے انہوں نے کچھ چیزیں پیش کی کہ ہماری طرف سے یہ لے لیں, لیکن ہم نہیں جائیں گے غزوہ میں, نہیں جا سکتے, موسم بہت گرم ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے کہیں کہ تم یہ سامان جو دے رہے ہو اپنے پاس ہی رکھو, ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے, اور ان کی امارت سے مروب نہ ہونا اے مسلمانوں. ان کو دیکھ کے کہ یہ بڑے امیر ہیں تو بڑے اچھے لوگ ہوں گے, تو یہ اندر سے منافق ہی ہیں, تو ان سے آپ دور رہیں. اس کے بعد ایک غریب صحابی تھے حضرت ابو عقیل انصاری, جو کہ انتہائی غریب تھے, لیکن پوری رات وہ محنت مزدوری کرتے رہے, اور اس کے بعد انہوں نے جو ان کو اجرت ملی نا, وہ مٹھی بھر کھجوریں ملی. تو انہوں نے وہ ساری کھجوریں لا کے, مٹھی بھر صرف کھجوریں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول مجھے پوری مزدوری یہی ملی ہے, تو میں کیا یہ میرا حصہ شامل ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی آیات نازل فرمائی ہے کہ ان کا یہ جو حصہ ہے نا, ان کے لیے باقی جو کفار ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری کھجوروں کے اوپر وہ کھجوریں ڈالی کہ ان آپ کی کھجوروں کی وجہ سے باقی کھجوروں میں بھی برکت آئے گی. تو اب باقی جو امیر و منافق جو لوگ تھے نا, وہ تو مذاق اڑانا شروع ہو گئے کہ یہ دیکھو ان کھجوروں سے برکت آئے گی یہ وہ. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی آیات نازل فرمائی ہے ان صحابی کے لیے کہ ان کے مذاق اڑا رہے ہیں یہ جو منافق ہیں. اچھا, اس کے بعد جو منافقین تھے وہ یہ بھی ساتھ کہہ رہے تھے کہ تم لوگ بھی نہ جاؤ, اور باقیوں کو بھی یہ منع کر رہے تھے کہ مت جاؤ, سخت گرمی ہے, اور ادھر رہو اور اپنے بیوی بچوں کے پاس رہو, مت جہاد میں شرکت کرو. یعنی خود بھی نہیں کر رہے تھے, ان کو بھی نہیں کرنے دے رہے تھے. ان کے لیے بھی آیات سخت قسم کی نازل ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ ان منافقوں کے لیے فرما رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ گرمی ہے تو جہاد کے لیے مت نکلو, خود بھی نہیں جا رہے, ان کو بھی منع کر رہے ہیں. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ سخت گرمی میں ان سے اے محمد ان سے کہو کہ کیا جہنم کی آگ سے بھی زیادہ گرمی ہے؟ یعنی جہنم کی آگ تو بہت زیادہ گرم ہوگی. تو کاش کہ وہ سمجھتے ہوتے کہ ان کے ساتھ وہاں کیا ہوگا, یعنی تمام جو ان کی نیکیاں ہیں نا وہ غارت چلی جائیں گی جو انہوں نے یہ باتیں کی. سو اب چاہیے کہ یہ لوگ ہنسیں کم اور روئیں زیادہ, اس بدلے میں کہ اس ودی کے بدلے میں جو یہ کماتے رہے ہیں. تو اب دیکھ لیں کہ ان کے لیے اس طرح کی آیات نازل ہو گئی ہیں. ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ جہاد کے لیے نکلنے کے لیے ابھی یہ کہتے بھی ہیں نا آیات نازل ہونے کے بعد کہ ہمیں بھی لے چلو, تو آپ انہیں کہیں کہ ہرگز نہیں, تم جنگ میں میرے ساتھ نہیں جا سکتے, کیونکہ وہاں بھی جب جائیں گے نا تو منافقت وہاں ظاہر ہوگی کہ دشمن کو دیکھ کے بھاگ جائیں گے یا دشمن کا ساتھ دے دیں گے. اس لیے اللہ چونکہ دلوں کے حالوں سے واقف ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتے ہوتے ہیں, تو اللہ نے کہہ دیا کہ تم گھر ہی بیٹھو. اب اللہ تعالیٰ نے ان منافقوں کے لیے یہ بھی فرما دیا کہ ان کا نماز جنازہ بھی نہ پڑھنا. تم یہ سوچ رہے ہیں گھر بیٹھ کے ہم بچ جائیں گے, ہمیں موت نہیں آئے گی, ان کی موت تو ضرور آئے گی, لیکن آپ نے نماز جنازہ بھی ان کا نہیں پڑھنا, اور نہ ہی کھڑے ہو کے دعا کرنی ہے قبر کے اوپر ان کے لیے. اس کے بعد کچھ غریب صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ اللہ کے رسول ہم بھی غزوہ میں جانا چاہتے ہیں, لیکن چونکہ ہمارے پاس سواری کا کوئی بندوبست نہیں ہے, چونکہ اس وقت سواری گاڑیاں تو نہیں تھی, نہ ہی ریلیں تھی, نہ ہی وہ خشکی کا سفر تھا, اور اس میں صرف گھوڑے یا اونٹ ہوتا تھا, تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, وہ بہت زیادہ غریب تھے. تو کہنے لگے کہ اللہ کے رسول یہاں ہمیں اگر کوئی سواری مل سکے تو ہم بھی جا سکتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو سواریاں نہیں تھی نا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے پاس کوئی چیز رکھتے ہی نہیں تھے, وہ تو فوراً غریبوں میں تقسیم کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس تو کوئی سواری نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرما دی ان غریب صحابیوں کے لیے, صحابہ کرام کے لیے, کہ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب دے دیا کہ نہیں ہے کوئی سواری میرے پاس, تو وہ غزار و قطار روتے ہوئے ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے غم کی وجہ سے کہ ہم شرکت نہیں کر سکیں گے, کہ ہمارے پاس سواری نہیں ہے اس وجہ سے. تو اب دیکھیں کہ ان کے لیے کس طرح کی آیات نازل ہو رہی ہیں, اور منافقوں کے لیے کس طرح کی آیات نازل ہو رہی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ضرور ان کو جو ہے جہاد میں شرکت نہ کرنے کے باوجود, چونکہ وہ نیت ان کی جہاد میں شرکت کی تھی, صرف اسباب